अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और प्रोग्राम का ये दूसरा हिस्सा शुरू हो गया है जिसमें लाइव कॉलों का सिलसिला जारी रहता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन कीजिए, इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। आज जो आयतें पढ़ी गई वो सूरह तत्फ़ीफ़, सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयतें थीं। दरमियान की एक आयत रह गई थी, कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून। उससे ऊपर एक आयत है, कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। हरगिज़ नहीं बल्कि इनके क़ुलूब पर ज़ंग लग चुका है। इसकी तफसीर में लिखा है, हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स कोई गुनाह करता है तो एक काला नुक्ता उसके दिल पर लग जाता है। एक पॉइंट जैसा डॉट होता है, अगर वो तौबा कर लेता है तो वो डॉट मिट जाता है, साफ़ हो जाता है। और अगर वो गुनाह के बाद तौबा नहीं करता तो दूसरा गुनाह करने पर दूसरा डॉट, तीसरे पर तीसरा डॉट, इस तरह वो एक एक नुक्ता लगता रहता है। अगर एक प्लेन पेपर पर भी सिर्फ़ एक आदमी डॉट डॉट ही लगता रहे, एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरा ये पेपर काला हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह अगर बंदा गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह करता रहे तो एक वक्त ऐसा आ जाता है जब उसका पूरा दिल काला हो जाता है, जंग आलूद हो जाता है, रस्टेड हो जाता है। फिर ये कि उसमें कोई खैर नहीं जाती, कोई अच्छी बात, कोई नेकी की बात कबूल नहीं करता, हिदायत की कोई बात उसके दिल पर असर नहीं करती। यह है क़ल्ब का जंग लग जाना। और अगर तौबा करता है तो वो गुनाह मिट जाता है, वो जो डॉट्स, वो जो काला हिस्सा है वो ख़त्म हो जाता है, दिल साफ़ हो जाता है। इसी को तज़किया कहा गया। युज़क्कीहिम, दिल की सफाई करने को तज़किया कहते हैं। और वो कैसे हासिल होती है? तौबा करने से। अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करते रहें, चाहे बार बार वो गुनाह करें लेकिन फिर भी दुआएं करते रहें, तौबा करते रहें। हदीस में आता है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। और फरमाया, कुल्लुकुम ख़त्ताऊन व खैरुल ख़त्ताईन अत्तव्वाबून। तुम में हर शख्स गुनहगार है, बेहतर गुनहगार वो हैं जो तौबा कर लेते हैं। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे साहब में 2-3 सवाल हैं। जी फरमाइए। एक सवाल ये है कि बच्चों के कद जिनके छोटे उनके लिए कोई पढ़ने के लिए कोई बताएं। बच्चे छोटे हैं? बच्चों के कद वह जिनके छोटे होते हैं, बहुत कद। अच्छा, कद छोटे हैं। जी हाँ, तो बड़े कद में। ठीक है, इंशाअल्लाह बता दें। और दूसरा क्या नाम, जब आपने बताया था सजदा, जो कुरान पाक में 14 सजदे हैं, तो उसका तरीका क्या है यार? क्या नाम, पहले हमें स्टार्टिंग में आप बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसका कैसे सजदा करना है, तरीका कितने? ठीक है, इंशाअल्लाह वही बता दें। पूरा तरीका जो बता दें प्लीज़, इंशाअल्लाह। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से आप? मेरा सवाल ये है कि वितर पढ़ने का तरीका बता दें प्लीज। ठीक है, वितर का तरीका बता दें। जी जी, मेहरबानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, मैंने आपसे बात करनी है। कल आपने बताया था कि मकान के बारे में कोई ये आयत बताई थी, मुझे याद नहीं रहा। क्या मकान के बारे में? मेरी बेटी ने मकान लिया था, वो उसके हाथ से निकल गया, एक और लिया वो भी निकल गया। अच्छा, मकान लेना है उनको? जी, तो उन्होंने कुरान पाक की आयत बताई थी तो मैं भूल गई। ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी, मुझे एक सवाल आपसे पूछना है। जी फरमाइए।
سعودی والوں نے سنا ہے کہ کیا ہوا ہے جو اوور 60 ہیں عورتیں وہ جا سکتی ہیں گروپ کے ساتھ عمرے کے لیے. اچھا اچھا تو کیا میں ان کے ساتھ جا سکتی ہوں اور ساتھ اپنی بیٹی کو لے جاؤں اپنی دیکھ بھال کے لیے؟ ایسا ہو سکتا؟ اچھا ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بتاتے ہیں. کیونکہ میری بیٹی نے منت مانی تھی عمرے کی کسی وجہ کی، تو اب وہ غیر محرم کے ساتھ تو جا نہیں سکتی، تو اگر میرے ساتھ جا سکے تو اپنا فرض بھی ادا کر لے گی، منت پوری ہو جائے گی. تو اگر نہ پوری ہو سکے، اگر آپ مجھے کہیں کہ نہ آپ نہیں جا سکتے تو وہ کیسے پوری کرے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی مجھے یہ جاننا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مفتی صاحب، آپ کا شکریہ، بہت اچھا آپ سے پروگرام ہے، ہمیں فائدہ ہوتا ہے. جزاک اللہ. مفتی صاحب ایک سوال تو یہ ہے سب کے لیے ہی ہے کہ بچوں کی شادیوں کے لیے دعا کیجیے گا انشاءاللہ. اور دوسرا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں کہ جائیداد کا مسئلہ ہے. تینوں بھائیوں نے مل کے مکان بنایا تھا. اچھا. تو ایک بھائی جو ہے اس نے اپنے نام لگوا لیا، تو جو چھوٹا ہے وہ اب اس سے کہہ رہا ہے کہ مجھے حصہ دو. تو بھائی تو ہے جو جس نے اپنے نام لگوایا ہے وہ تو فوت ہو گیا، مگر مطلب جو چھوٹا ہے اس کو بھی ضرورت ہے کہ میرے پاس بھی کچھ ہو. تو اس کا چھوٹا سا جواب آپ کی خدمت میں نے پیش کیا. تو وہ جو 3 بھائی تھے ان تینوں نے برابر کا حصہ لگایا تھا اس میں یا الگ الگ؟ پیسہ جو تھا نا ایک نے لگایا تھا جو باہر تھا، لیبیا میں تھا. اچھا. وہ بڑے بھائی کو بیچتے تھے تو وہ پھر مکان وغیرہ انہوں نے بنایا پیچھے نا. اور دوسرا چھوٹے بھائی کا کیا تھا اس میں؟ چھوٹے بھائی نے ساری سپینڈنگ کی تھی اس کے اوپر، اس مکان کے اوپر. مطلب اس کا بھی پیسہ تھا؟ ہاں پیسہ ہے ہی اس کا تھا، لیبیا میں تھا وہ. تو اب نام وہ جو کیا کہتے ہیں ریٹرن میں اس نے اپنے نام میں لکھوایا ہوا بڑے بھائی نے جو پاکستان میں تھا. جو پاکستان میں. تو ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہوئی ہے، وہ تو چلو ہم نہیں ان کو کچھ کہہ سکتے، مگر انہوں نے لکھوا دیا ہوا ہے. مگر جو وراثت کی چیز ہے وہ تو مطلب تینوں بھائیوں کی وہ تو ان کی بھی ضرورت ہے. جی جی. تو اس چیز کے کافی مطلب الجھن ہے، اور جو ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے بھابھی کو کہ ہم کہیں گے تو اس کا دل دکھے گا کہ بھائی فوت ہو گیا تو ہم پیچھے سے ہمیں آپ جیب کہہ رہے ہیں. تو اس چیز کا کیا سلوشن ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. تو دعاؤں میں ضرور انشاءاللہ. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام مفتی صاحب. مفتی صاحب آپ سے آف ایئر بات کرنی ہے، اگر بریک ہوگا جب اس کے بعد بریک میں کر لیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ. میں پوچھ رہی ہوں کہ ہمارے خاندان میں کوئی ڈپریس لڑکی ہے اور میرے پاس کبھی کبھی اس کے پاس پیسہ نہیں ہو تو میرے پاس پیسے مانگنے آتی ہے. میں اس کو دیتی ہوں، لیکن میرے ہسبینڈ بولتے ہیں کہ تو اس کو کتنی بھی چیزیں مانگے وہ کھانے کی چیزیں لے کر دینا، پیسے مت دینا، کیونکہ کیا پتا وہ پیسے لے کر کیا کرتی ہے کیا نہیں. لیکن وہ میرے پاس سے کیا بولتی ہے میرے کو بریڈ چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے. تو میں مانگتی ہے میرے پاس تو میرے جان کو خراب لگتا ہے. میں بولی وہ بھوک کھانے کو مانگتی ہے تو میں نہ بھی دوں تو اللہ کے لیے میرے گناہ ہے، میں دے دیتی ہوں. لیکن میرے ہسبینڈ بولتے ہیں آپ اس کو 10 پاؤنڈ کی کھانے کی چیزیں دینا شاپ پر سے لے کے، لیکن پیسے مت دینا. تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو کبھی آپ نے پوچھا اس سے کہ یہ پیسوں کا کیا کرتی ہے وہ؟ نہیں وہ نہیں کچھ نہیں بولتی. لیکن میرے ہسبینڈ بولتے شاید وہ لاٹری کا ٹکٹ نکالتی ہوگی کچھ کرتی ہوگی تو اس کو ایسے 5 پاؤنڈ کے بدلے تو 10 پاؤنڈ کا سامان لے کر دے لیکن پیسہ مت دے. اچھا اچھا. تو میں کیا کر سکتی؟ لیکن میرے پاس سے بولتی ہے میرے پاس کولگیٹ نہیں ہے، میرے پاس بریڈ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو میرے کو لینا ہے. تو میرے کو اچھا نہیں لگتا میرے گھر پر کوئی مانگے اور واپس جائے تو میں دے دیتی ہوں اس کو کبھی 5 پاؤنڈ جو اللہ دل میں ڈالے ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں اس پر. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب ایک 2 سوال کرنے ہیں آپ سے. جی فرمائیے. جی ایک نماز کے بارے میں سوال ہے کہ ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں استاد کے پیچھے. جی. تو اس میں مولانا صاحب بولتے کہ ہماری جو نماز پڑھتے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے. بعض مفتی صاحب بولتے ہیں کہ آپ جو حدیث ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی.
ٹھیک ٹھیک انشاءاللہ بتا تو اس کا تھوڑا سا روشنی کر لے کہ یہ روشنی ڈالے پلیز کہ وہ تو یعنی دوسرا سوال یہ ہے کہ جو دعا کا جو اصل جو ٹائم ہے وہ کہتے ہیں سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، یہ صحیح ہے یعنی یہ پلیز اس پہ روشنی ڈالیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ شکر ہے. مفتی صاحب آپ کے لیے یہ 3 سوال ہیں. جی. ایک تو جیسے اگر نیا گھر میں جانا ہے تو وہ رینٹ کا ہے تو اس جانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ کرے کہ برکت رہے. ٹھیک. اور دوسرا کہ اگر یہاں پہ کوئی گھر خریدیں تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ یہ اسلامک بینکنگ جیسے ہوتی ہے یہ آیا جائز ہے؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا مفتی صاحب یہ کوئی ایسی دعا بتا دیں کہ انشاءاللہ فیملی میں جیسے بہن بھائیوں میں اور اولاد میں انشاءاللہ نیکی اور ایمان جو ہے نا وہ تر تازہ رہے اور مطلب اتفاق رہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور عادتیں مطلب بہن بھائیوں میں آپس میں وہ ٹھیک ٹھاک رہیں ہر وقت جو بندہ پڑھ سکے. جی جی انشاءاللہ بتا دیں. ایمان کو یہاں پہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایمان مضبوط رہے. جی جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. میں بند کرتی ہوں پلیز. ٹھیک ہے. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. مفتی صاحب ایک مسئلہ آپ کو پوچھنا تھا. جی. میرے کو جانا ہے عمرہ کرنے کے لیے. جی. تو میرا بیٹا 30 سال کا ہے، وہ ڈیزیبل ہے، تو یہ میرا محرم ہو سکتا ہے؟ 30 سال کا ہے؟ جی. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. جی اللہ حافظ. پہلا سوال کہ جو آپ نے کیا ہے، ہماری ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ بچے کا قد چھوٹا ہے، اس کے لیے کوئی عمل بتائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور حق تعالی شانہ سے اس کی امید بھی رکھیں کہ آپ کی یہ دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں جو ہے اس کو پڑھیں انشاءاللہ. اس روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں اور اس پانی کو پڑھ کر اس پر دم کر کے اس کو پلائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جو قد اس کا ہونا چاہیے وہ کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا. دوسرا ہم اس سے پہلے بتایا تھا جو قرآنی سجدات ہیں اس سے دعا کے قبولیت کا عمل. وہ عمل یہ ہے کہ قرآن مجید میں کل 14 سجدے ہیں، 14 سجدے ہیں. تو پہلے تمام سجدوں کے جو مقامات ہیں اس پر نشان لگا دیں. پھر اس کے بعد قرآن کھولیں. پہلے سجدے کی جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر وہ آیت پڑھیں. 9ویں پارے میں 9 پارے میں آیت ہے. اس کے بعد سجدہ کر لیں. پھر جب دوسری آیت پڑھیں تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت سجدہ، پھر سجدہ کریں. اسی طرح 14 مرتبہ آیت سجدہ پڑھیں گے اور سجدہ کریں گے، اور آخر میں پھر دعا کریں گے. اس دعا میں وہ تمام آداب ہے. درود شریف سے شروع کرنا ہے، درود شریف پہ ختم کرنی ہے دعا. انشاءاللہ یہ قبولیت کا طریقہ ہے. جو دعا آپ اس وقت مانگیں گی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. ہمارے ایک بھائی نے یہ مسئلہ پوچھا ہے وطر کی نماز کا طریقہ. دیکھیے وطر کی نماز ایسی ہی ہے جیسے مغرب کی نماز. فرق کیا ہے؟ وطر کی نماز کی تیسری رکعت میں بھی الحمد شریف کے بعد سورت پڑھی جاتی ہے، اور جب سورت ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، یہ پوری دعا پڑھی جاتی ہے. اور پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر نارمل نماز پوری ہوتی ہے. بس تھوڑا سا فرق مغرب میں اور اس میں یہ ہے کہ مغرب میں 2 رکعتوں میں پڑھی جاتی ہے سورت الحمد کے بعد. وطر کی 3 رکعت میں سورت پڑھی جاتی ہے، اور تیسری رکعت میں سورت کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر سے ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھتے ہیں. یہ ہاتھ اٹھانا کیوں ہے؟ اس لیے کہ نارملی جب بھی ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں صرف قرات کرتے ہیں، جیسے الحمد شریف پڑھی، کوئی سورت پڑھی، اور ذکر وغیرہ دعائیں وغیرہ قیام کی حالت میں نہیں ہیں. لیکن اب دعائے قنوت پڑھنی ہے تو گویا اس حصے کو ہم الگ کر رہے ہیں، سیپریٹ کر رہے ہیں اللہ اکبر کے ذریعے سے. یہاں سے اب دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے.
تو یہ طریقہ ہے وطر کی نماز کا، اور اس کا وقت جو ہے عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں رات میں اٹھ کر، ان کے لیے بہتر ہے، اگر یقینی طور پر وہ اٹھتے ہیں تو پھر تہجد کی نماز کے بعد وطر پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر مشکوک ہے، کبھی اٹھتے ہیں کبھی نہیں اٹھ پاتے، تو پھر عشاء کی نماز کے بعد ہی وطر کی نماز بھی پڑھ لی جائے۔ ہماری ایک بہن نے یہ مسئلہ پوچھا، مکان کے خریدنے کے لیے وظیفہ کچھ بتایا جائے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 10، پارہ نمبر 8، سورہ اعراف آیت نمبر 10، اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بس یہ آیت ہے۔ شروع میں اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مکان کا خریدنا آسان فرما دیں گے۔ پھر ہماری یہ بہن نے پوچھا کہ سعودی والوں نے ویزا کے لیے یہ رول بنایا کہ اوور 60 جو ہے اس کے لیے محرم کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، سعودی والے جو امام کو فالو کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک اور امام شافعی کے نزدیک امینات کے قافلے کے ساتھ، یعنی عورتیں کے قافلے کے لیے اجازت ہے، لیکن ہم جس مسلک کو فالو کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے قافلے کو بھی اجازت نہیں کہ سفر کریں، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے، اگر وہ گھر سے باہر نکل کر فٹ پاتھ پہ کھیل رہا ہے تو بہت خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ روڈ پر چلا جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ اگر ایک بچہ اور بڑھ جائے گا یا 2 بچے اور شامل ہو جائیں گے تو یہ خطرہ بڑھے گا یا گھٹے گا؟ یقیناً یہ خطرہ اور بڑھے گا۔ تو فرمایا ایک عورت کے بجائے اگر 2-4 عورتیں جا رہی ہیں تو خطرہ اور بڑھے گا، نہ کہ خطرہ کم ہوگا۔ اس لیے اب آپ کی بیٹی نے منت مانی ہے تو منت کا طریقہ یہ ہوگا کہ اپنے محرم کے ساتھ سفر حج پر عمرے پر جائیں، اور اگر نہیں جا سکی آخر عمر تک بھی تو پھر ان کی طرف سے عمرہ کروانا ضروری ہوگا تاکہ ان کا بدل ہو جائے۔ پھر ہماری ایک بہن ہے جنہوں نے پروگرام کی تعریف کی، جزاک اللہ، اور یہ مسئلہ رکھا ہے کہ بچوں کی شادی کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آخر میں دعا بھی کریں گے۔ حق تعالی شان ہو آج کی مبارک رات کی برکت سے ہماری دعاؤں کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ پھر آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے جائیداد کا، دیکھیے میراث کے مسائل بہت تفصیل طلب ہوتے ہیں اور بہت باریکیاں ہیں اس میں، لیکن آپ نے جو بتلا دیا ہے اس کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ پیسہ ایک ہی بھائی کا لگا ہے، دوسرے بھائیوں نے اس کے انتظام کیا ہے، پیسے کو خرچ کیا ہے، گھر بنایا ہے، تو اگر کوئی اور شراکت پارٹنرشپ ان کی نہیں ہے تو حقیقت میں یہ پیسہ، یہ مکان اس بھائی کا ہے جس کا پیسہ لگا ہے۔ پھر یہ دیکھا جائے گا زمین کس کی ہے، پھر زمین اگر والد صاحب کی ہے تو اس صورت میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اس نے جو پیسہ بھیجا کس اعتبار سے بھیجا، قرض کے طور پر بھیجا یا پوری فیملی کی مدد کرنے کے طور پر بھیجا۔ ایک بات ہمارے معاشرے میں جو بہت کم توجہ دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ملکیت ہماری اپنی الگ نہیں رکھتے کہ یہ چیز کس کی ہے یہ واضح کی جائے۔ گھر وہاں پر ہے، ماں باپ وہاں پر ہیں، بچہ یہاں سے بھیج رہا ہے، ماں باپ کی مدد کے لیے بھیج رہا ہے، ماں باپ کے اخراجات کے لیے بھیج رہا ہے۔ اب ماں باپ اگر کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کے وہ مالک ہیں، اس لیے کہ آپ نے تو پیسے یہاں سے بھیج دیے۔ اب ان کے بعد جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے وہ چیز میراث میں تمام لوگوں کی حق بنے گی، جو ان کی اولاد ہے، جس نے بھیجا ہے وہ بھی حقدار ہے اور جس نے نہیں بھیجا وہ بھی حقدار ہے۔ لیکن اگر اس نے ماں باپ کو ضرورت تھی گھر بنانے کی یا ایکسٹینشن کرنے کی، یہاں سے اس نے 5 لاکھ بھیجے اور کہا یہ میرا قرض ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب باپ کے بعد میراث کی تقسیم ہوگی تو پہلے اس کو 5 لاکھ ادا کر دیے جائیں گے، اس کے بعد میراث تقسیم ہوگی۔ تو ملکیت میں تقسیم کہ یہ کس کی ملکیت ہے یہ بالکل واضح ہو جانا چاہیے، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا۔ ہر شخص شرما شرمی میں ہے، کیسے بتائیں والد صاحب کو، کیسے بڑے بھائی کو کہیں کہ قرضہ بھیج رہا ہوں۔ اس میں یہ ہو رہا ہے کہ پھر ملکیت مشترک ہو جاتی ہے اور پھر اس کا جدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلے تو یہ کہ تمام چیزیں کی ملکیت دیکھی جائے کہ لیبیا والے بھائی نے جو پیسے بھیجے تھے وہ کس اعتبار سے بھیجے تھے، کیا والد صاحب کی مدد کرنے کے لیے بھیجے تھے، بڑے بھائی کی مدد کے لیے بھیجے تھے یا بطور قرض کے بھیجے تھے۔ پھر آپ نے یہ پوچھا ہے، ہماری ایک بہن ہے جنہوں نے بتایا کہ خاندان میں کوئی ایک لڑکی ہے جو ڈپریشن کا شکار ہے، حق تعالی شان اس کی اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔
وہ بار بار ان کے یہاں آتی رہتی ہے اور کوئی نہ کوئی تقاضا کرتی ہے پیسوں کا. اگر آپ کو یقین ہے کہ اس پیسے سے وہ اپنی ضروریات پوری کرتی ہے تب تو پھر آپ اس کو دے سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ کسی غلط جگہ لگاتی ہے، لاٹری کھیلتی ہے یا اور کوئی، تو پھر اس صورت میں آپ اس کو پیسے نہ دیں. اور اگر معاملہ مشکوک ہے، ڈاؤٹ فل ہے، تو پھر آپ دے سکتی ہیں جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ اس سے لاٹری وغیرہ خریدتی ہے. آپ کو اپنے دینے کا اجر و ثواب ملے گا. اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ اس کو کھانے پینے کی چیزیں دے دی جائیں، یہ بھی آپ کے شوہر کا کہنا بجا ہے، درست ہے. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کھانے پینے کے علاوہ ہیں اور پھر بھی وہ اس کی ضرورت میں شامل ہے. وہ کسی اور سے مانگنے کے بجائے اگر آپ سے مانگ رہی ہے کیش اپنی ضرورت کی پورا کرنے کے لیے، تو آپ اس کو کیش دے گی، انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا. بہت اچھی بات کہی ایک صاحب نے کہ لوگ زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کو جب کوئی دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا مستحق نظر نہیں آتا ہے. یعنی یہ جو مانگ رہا ہے لگتا نہیں کہ مستحق ہو. مفتی تقی عثمانی صاحب کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں ان کے والد صاحب اور وہ جا رہے تھے کار میں، جوانی کا ان کا دور تھا، جب کسی نے سگنل کے پاس گاڑی روکی ہے تو مانگنے آیا، ان کے والد صاحب نے نکال کے دے دیے. بچے نے کہا، بیٹو نوجوان تھے، کہا کہ والد صاحب یہ مستحق نظر نہیں آتا. تو مفتی شفیع صاحب نے جو معارف القرآن کے مؤلف ہیں، مفسر قرآن تھے، فرمایا کہ بیٹا اگر ہم بھی اسی طرح دینے لگے، اگر اللہ تعالیٰ بھی ہم کو استحقاق پر دیتا تو ہم کسی چیز کے مستحق نہیں تھے. ہم کو جو اللہ نے دیا ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے. اگر اللہ بھی چیک کرتا کہ ہم مستحق ہیں یا نہیں تو ہم اس چیزوں کے مستحق نہیں تھے جو ہمارے پاس ہیں. تو یقیناً ہم کو بھی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ہمارے استحقاق پر نہیں دی، اپنے فضل پر دی ہیں. اس لیے ہم بہت اس کی طاق میں نہ رہیں، جستجو میں نہ رہیں کہ مستحق ہے یا نہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی مستحق ہے دے دیں، ضرورت مند ہے دے دیں، مانگ رہی ہے دے دیں. تیسرا جو مسئلہ ہمارے ایک بھائی نے پوچھا ہے، نماز با جماعت جب پڑھتے ہیں تو امام کے پیچھے پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ. دیکھیے اس بارے میں تفصیل ہے. قرآن مجید کی آیت سورہ اعراف کی آخری آیت آخری رکوع کے اندر موجود ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. دو لفظ ہیں آیت میں، استماع کے معنی سننا اور انصات اس کے معنی خاموش رہنا. انصتو معلوم ہوتا ہے جب امام پڑھتا ہے تو اس کی دو شکلیں ہیں. 5 نمازوں میں 3 نمازوں میں امام زور سے پڑھتا ہے تو استمعوا لہو، اور 2 نمازوں میں خاموش رہتا ہے انصتوا لہو، چپ رہو. چاہے آواز آئے امام کی یا آواز نہ آئے، تمہارا کام سننا اور چپ رہنا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے. حدیث یہ کہہ رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرأ الامام فانصتوا. یہ صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب امام پڑھے تم خاموش رہو. اس میں عام چیز ہے کہ جب امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کو قرأت نہیں کرنی ہے، امام کی قرأت ہمارے لیے کافی ہے. ایک بڑے علامہ صاحب کے پاس اسی طرح کچھ لوگ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو علامہ سمجھنے لگتے ہیں، وہ پہنچ گئے مناظرے کے لیے کہ آج تو ہم اس بات پر آپ سے ڈسکس کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے کہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے یا نہیں. بہت سے لوگ ان کے ساتھ تھے. علامہ صاحب نے کہا بھئی ٹھیک ہے، ایک آدمی میرے ساتھ گفتگو کرے، باقی لوگ خاموش رہیں. اس بات پر تو آپ متفق ہیں؟ کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ ہمارے عالم صاحب ہیں، یہ بات کریں گے. علامہ صاحب نے کہا مسئلہ حل ہو گیا، میں جیت گیا تم ہار گئے. کہا کیسے؟ ابھی تو بات شروع ہی نہیں ہوئی. کہا آپ لوگوں نے جو یہ کہہ دیا کہ یہ ہماری طرف سے بات کرے گا، ہم بھی امام کو یہی کہتے ہیں ہماری طرف سے اللہ کے سامنے کھڑا ہے، یہ عرض کرے گا، ہم خاموشی کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑے رہیں گے. مسئلہ حل ہو گیا. دنیا کے اندر ہم اس معاملات میں لیڈر کو، اسپوک مین کو پسند کرتے ہیں اور اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ ہے تو امام بھی پڑھ رہا ہے، مقتدی بھی پڑھ رہا ہے. حدیث میں آئے ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے سے آواز آئی تو فرمایا